इमेजिन करें दुनिया के बेहतरीन, सबसे ज़हीन और तजुर्बाकार साइंटिस्ट्स एक कमरे में बैठे हों। उनकी पूरी ज़िंदगी फैक्ट्स, डेटा और मंतक की तहकीक में गुजरी है। सही। और फिर यानी चंद ही मिनटों में वो सब के सब ये यकीन करने लगते हैं कि फ़ौकुल फितरत क़ुव्वतें और जादू वाकई हकीकत हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये वाकई होश उड़ा देने वाली बात है। बिल्कुल। गुस्ताफ ले बॉन का दावा है कि जिस लम्हे हम किसी हुजूम या ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, हमारी अक्ल और ज़हनात मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। YouTube चैनल डीप एक्सपर्ट रिव्यूज पर इस गहरी तहकीक में खुशामदीद। आज हम ऐसी ही हैरत अंगेज और दिमाग घुमा देने वाली बातों से भरी किताब द क्राउड, अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड का तज्जिया कर रहे हैं। जी, और ये किताब वाकई इंसानी नफ्सियात को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। मैं बहुत पुरजोश हूँ इस पर बात करने के लिए, मैं भी। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक ज़रूरी वजाहत। ये ऑडियोज़ AI के ज़रिए तैयार किए गए हैं, इसलिए इनमें जिन्स या तलफ़्फ़ुज़ की खामियां हो सकती हैं। ये ऑडियोज़ महज तालीमी मकासद के लिए बनाए गए हैं। तो वापस आते हैं इस आगाज़ की तरफ। ज़रूर। ये किताब अगरचे सदियों पुरानी है, लेकिन आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ले बॉन के नज़रियात आखिर इतने रेलेवेंट क्यों महसूस होते हैं? आए इस सब को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प मौमा है। यहाँ जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि ले बॉन ने द क्राउड उस वक्त लिखी थी जब इंटरनेट, सोशल मीडिया यानी मास मीडिया का तो कोई तस्वर भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो लोग सिर्फ फिजिकली ही जमा होते थे। और ये है कि इंसान जब अकेला होता है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। उसके पास मंतक होती है, दलाइल होते हैं, और उसकी अपनी एक शख्सियत होती है, राइट? हाँ, जिसे वो कॉन्शियस पर्सनैलिटी या शाऊरी शख्सियत कहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी हुजूम या क्राउड का हिस्सा बनता है, उसकी वो शाऊरी शख्सियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। एक नया इज्तमाई ज़हन या कलेक्टिव माइंड वजूद में आता है, जहां इंसान का अपना शऊर ज़ीरो हो जाता है। रुकिए, शऊरी शख्सियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है? मेरा मतलब है, इसका क्या मतलब है? अगर बस स्टॉप पर 10 लोग अकेले अकेले बस का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उनकी शख्सियत खत्म हो गई और वो एक हुजूम बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ले बॉन इस मामले में बहुत वाज़ेह है। देखिए, बस स्टॉप पर खड़े लोग सिर्फ फिजिकली एक जगह मौजूद हैं। उन्हें ले बॉन साइकोलॉजिकल क्राउड यानी नफ्सियाती हुजूम नहीं कहता। अच्छा, तो फिर नफ्सियाती हुजूम क्या होता है? नफ्सियाती हुजूम तब बनता है जब उन तमाम अफराद की तवज्जो, जज्बात और मकसद किसी एक खास नुक्ते या वाक़े की तरफ मुड़ जाए। जैसे ही उनका मकसद एक होता है, उनका इज्तिमाई ज़हन बन जाता है। सही, यानी कोई अचानक वाक़या हो जाए बस स्टॉप पर तो वो हुजूम बन जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ ले बॉन ने बड़ी ज़बरदस्त आसाबी तशबीह दी है। मेरी तहकीक के मुताबिक वो कहता है कि हुजूम में शामिल होते ही इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जो मंतिक, अक्ल और कॉन्शियस फैसलों को कंट्रोल करता है, वो अपना काम करना छोड़ देता है। उसकी जगह इंसान का हरम मगज यानी स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, वो कंट्रोल संभाल लेता है। लेकिन हराम मगज तो सिर्फ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है ना। जैसे अगर किसी गर्म चीज पर अनजाने में हाथ लग जाए तो हम बिना सोचे समझे फौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो क्या आप ये कह रही हैं कि हुजूम में इंसान का हर अमल एक रिफ्लेक्स बन जाता है? बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा इस पॉइंट को। हुजूम में इंसान एक सोचने समझने वाली मखलूक नहीं रहता। वो सिर्फ अपने जिबिली, फितरी और बेशऊरी मुहर्रकात के तहत काम करने लगता है। इंसान अपनी मर्जी खो देता है और एक ऑटोमेटॉन बन जाता है, एक मशीन की तरह। हाँ, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ बाहर के इशारों पर रिफ्लेक्स एक्शन दिखाती है। तो क्या ये केमिस्ट्री के उस अमल जैसा है जहां बेस और एसिड मिलकर एक बिल्कुल नया केमिकल बना देते हैं? मेरा मतलब है जिसकी खासियत उन दोनों से बिल्कुल अलग होती है। मिसाल के तौर पर एसिड अकेला जला सकता है, बेस अकेला खतरनाक है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो एक बिल्कुल नया मादा यानी नमक और पानी बन जाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। यही ले बॉन का सबसे बड़ा पॉइंट है। हुजूम अपने अंदर शामिल अफराद का सिर्फ मजमुआ या प्लस नहीं होता, बल्कि वो केमिस्ट्री के नए केमिकल की तरह एक बिल्कुल नई इकाई बन जाता है। अच्छा,
اور सबसे परेशान कुन बात यह है कि इस इज्तिमाई जहन में कभी जहानत जमा नहीं होती बल्कि बेवकूफ़ी जमा होती है। बेवकूफ़ी? लेकिन अगर भीड़ में समझदार लोग हों तो? क्लेबॉन ने अपनी किताब में मिसाल दी है कि वॉल्टेयर जैसा अजीम दानिश्वर और मुफक्किर भी अगर किसी नफसियाती हुजूम का हिस्सा बन जाए तो उसकी जहानत गिरकर एक आम अनारी शख्स की सतह पर आ जाती है। हुजूम में माहिर और अनारी दोनों बराबर हो जाते हैं। मुझे ये मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक फिलोसोफर या साइंटिस्ट अचानक आम हुजूम की तरह बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? आखिर उसकी सारी तालीम, उसकी रैशनल ट्रेनिंग कहाँ चली जाती है? क्योंकि तालीम और अकल दिमाग के कॉन्शियस हिस्से का हिस्सा है, और जैसा कि हमने अभी बात की, हुजूम में वो कॉन्शियस हिस्सा स्विच ऑफ हो चुका है। ओह सही, वो तो स्पाइनल कॉर्ड पर चल रहा है। बिल्कुल, जब शऊर ही काम नहीं कर रहा तो तालीम का क्या फायदा? हुजूम में सिर्फ वो जिबिल्ली खासियतें बाकी रह जाती हैं जो उस नस्ल या मुआशरे के हर फर्द में मुश्तरक होती हैं। इंसान कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, हुजूम में आते ही उसके बेशऊरी जज्बात फ्रंट सीट पर आ जाते हैं। अच्छा, खैर अगर हम मान लें कि दिमाग स्विच ऑफ हो जाता है तो इससे ये तो साबित नहीं होता कि लोग हुजूम में शामिल होकर फोड़ तोड़ करने लग जाएंगे या अपनी जान खतरे में डाल देंगे। अकेले में जो शख्स कानून तोड़ने से डरता है, जो अकेले एक मक्खी नहीं मार सकता, वो अचानक हुजूम में इतना बागी क्यों हो जाता है? इस शिद्दत की 3 बड़ी वजूहात हैं जिन पर मैं रोशनी डालना चाहूंगी। पहली वजह है तादाद और अनोनिमिटी, यानी गुमनामी। गुमनामी? हाँ, जब कोई फर्द हुजूम का हिस्सा बनता है तो उसे अपने कसीर तादाद की वजह से एक ऐसी ताकत का एहसास होता है जिसे वो नाकाबिल शिकस्त समझता है। अकेले में उसे कानून या सोसाइटी की जजमेंट का जो खौफ होता है वो गुमनामी की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाता है। सही, यानी मुझे कौन ही देख रहा है और अगर पकड़े गए तो सब पकड़े जाएंगे वाली सोच। ठीक कहा, उसका एहसास जिम्मेदारी जीरो हो जाता है। लेकिन सिर्फ डर खत्म होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान एक्टिवली आग लगाने लगे, राइट? इसके पीछे दूसरी अहम वजह आती है और वो है सिरायत या कंटेजन। कंटेजन यानी वबा की तरह? बिल्कुल, किसी वबा या खतरनाक वायरस की तरह। हुजूम में जज्बात और ख्यालात इतनी तेजी से फैलते हैं कि फर्द अपना ज़ाती मुफाद बिल्कुल भूल जाता है। वो अपने मुफाद के खिलाफ भी काम करने को तैयार हो जाता है। कमाल है। और ये सिरायत इसलिए इतनी ताकतवर होती है क्योंकि तीसरी वजह, जिसे इशार पजीरी या सजेस्टेबिलिटी कहते हैं, वो मौजूद होती है। सजेस्टेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ? क्या लोग किसी दूसरे की बात जल्दी मान लेते हैं? उससे भी ज्यादा खतरनाक, लेबॉन इसे हिप्नोटिज्म जैसी हालत करार देता है। जैसे एक हिप्नोटाइज किया हुआ शख्स अपने हिप्नोटिस्ट के इशारों पर चलता है, उसकी अपनी मंतिक गायब हो जाती है। तो भीड़ भी हिप्नोटाइज हो जाती है? हाँ, भीड़ में शामिल फर्द भीड़ के असर में हिप्नोटाइज हो जाता है। वो बिना सोचे समझे किसी ऐसी तजवीज़ या डायरेक्शन पर चल पड़ता है जो उसे दी जाती है। ओह वाह, यहाँ एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है जो लेबॉन की इस तहकीक को आज के दौर के लिए और भी खौफनाक बनाती है। वो क्या? लेबॉन ने लिखा था कि हज़ारों अकेले बैठे अफराद भी किसी वाक़ये के असर में आकर एक नफसियाती हुजूम बन सकते हैं। अगर हम आज के दौर को देखें तो लोग अपने कमरों में अकेले स्क्रीन के सामने बैठे हैं। रात के 2 बजे कोई फ़ोन पर डूम स्क्रॉलिंग कर रहा है। हाँ, बिल्कुल अकेला। हाँ, वो फिजिकली तो बिल्कुल अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो एक शिद्दत पसंद डिजिटल हुजूम का हिस्सा बन चुका होता है। आपने बिल्कुल ठीक जोड़ा है इसे, और मेरे ख्याल में यही इस किताब की सबसे बड़ी पेशगोई है। आज की ऑनलाइन तहरीकों और सोशल मीडिया को देखें, एल्गोरिदम्स इसी सिरायत और हिप्नोसिस को हजारों गुना तेज कर देते हैं। वाकई? स्क्रीन वो स्विंगिंग पॉकेट वॉच है जो यूजर को हिप्नोटाइज करती है। एक हैशटैग चलता है या कोई जज्बाती वीडियो वायरल होती है और हजारों लोग जो अपने कमरों में अकेले हैं वो नफसियाती तौर पर एक भीड़ बन जाते हैं। और फिर वो ट्रोल आर्मीज बन जाते हैं। बिल्कुल, वो बगैर तहकीक किए कंटेंट शेयर करते हैं, गालियां देते हैं या किसी को कैंसिल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने आज़ाद फैसले कर रहे हैं, मगर असल में एल्गोरिदम्स उन्हें वही तस्वीरें बार बार दिखाते हैं जो उनके बेशऊरी जज्बात को भड़काती हैं। वो डिजिटल हिप्नोटिज्म का शिकार हैं। ये बात वाकई डराने के लिए काफ़ी है।
لیکن اچھا چلیے ازیوم کرتے ہیں کہ آن لائن لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں فیکٹس ویریفائی کرنا مشکل ہے، مگر ریئل لائف میں جہاں لوگ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھتے ہیں، خاص طور پر پڑھے لکھے اور سمجھدار گواہان، میرا مطلب ہے ان پر تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں نا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر لے بون نے سب سے زیادہ غور کیا ہے اور اس کا جواب نہایت پریشان کن ہے۔ اچھا، اس کے مطابق ہجوم کبھی دلائل یا فیکٹس سے نہیں سوچتے، وہ صرف تصویروں اور خیالات سے سوچتے ہیں، اور ان کے لیے ناممکنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ ایک بار جب عقل مند انسان ہجوم کا حصہ بن جائے تو اس کی مشاہدے کی صلاحیت زیرو ہو جاتی ہے۔ زیرو ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پاتے؟ بالکل نہیں۔ اس پر لیبون نے مسٹر ڈیوی کا وہ حیران کن تجربہ شیئر کیا ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہاں، وہ ٹاپ انگلش سائنٹسٹ والا واقعہ جہاں انہوں نے میجک کو سپر نیچرل مان لیا تھا۔ جی ہاں، مسٹر ڈیوی نے ان سائنٹسٹ کی ایک محفل بلائی اور ان کے سامنے بالکل معمولی سی چینگ بازی یعنی بچوں والے عام میجک ٹرکس کیے، مگر ان عظیم سائنسدانوں نے ان ٹرکس کو فوق الفطرت مان لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے لاجک یوز نہیں کی؟ کیونکہ مسٹر ڈیلی نے ان کی منطق کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان کے شعور کو معطل کر کے کراؤڈ مائنڈ کو مینیپولیٹ کیا۔ ان کی ایکسپیکٹیشن اور سرایت نے ان کے دماغ کو ہیک کر لیا۔ یعنی ان کی ٹریننگ، ان کی ریشنل تھنکنگ کسی کام نہیں آئی، کیونکہ ان کا دماغ انہیں وہی دکھا رہا تھا جو بھیڑ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اصل میں ہیلوسینیٹ کر رہے تھے۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، اور اس ہیلوسینیشن کی ایک اور بہت واضح مثال بیل پول بحری جہاز کے واقعے سے ملتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت دن تھا، جہاز سمندر میں تھا اور اچانک انہیں دور سمندر میں کچھ تیرتا ہوا نظر آیا۔ اچھا۔ پورے کرو نے، جس میں افسران اور تجربہ کار سیلرز دونوں شامل تھے، یہی سمجھا کہ وہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے جس پر لوگ مدد کے لیے ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ جب انہوں نے مدد کے لیے کشتیاں نکالیں اور وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا تھا وہاں؟ وہ صرف درخت کی ٹہنیاں تھیں جو سمندر کی لہروں پر ہل رہی تھیں۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو درخت کی ٹہنیاں جیتے جاگتے انسان نظر آنے لگیں؟ یہی تو سرایت اور توقع کا جادو ہے۔ جب بھیڑ میں سے پہلے ایک شخص نے چیخ کر کہا کہ وہاں لوگ ڈوب رہے ہیں تو اس کا یہ خیال بیماری کی وبا کی طرح باقی لوگوں کے ذہن میں ٹرانسفر ہو گیا۔ اور ان سب کو واقعی لوگ نظر آنے لگ گئے؟ ہاں، کیونکہ شعور اس وقت معطل تھا، ان کی آنکھوں نے اصل ٹہنیاں دیکھی ہی نہیں، ان کے ذہن نے انہیں ڈراؤننگ سیلرز کی تصویر دکھائی۔ اور سنیے، اس سے بھی بھیانک واقعہ ریور سین میں ڈوبنے والی بچیوں کا ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ ندی میں چند بچیاں ڈوب گئیں۔ جب لاشیں ملیں تو ان کی شناخت کے لیے ان کی اپنی ماں اور اسکول کے استاد کو بلایا گیا۔ انہوں نے لاشوں کو پہچانا اور تصدیق کر دی کہ یہ انہی کی بچیاں ہیں۔ ویٹ ہولڈ آن، رکیے، یہ کچھ زیادہ ہو گیا۔ ایک استاد شاید دھوکہ کھا جائے، لیکن ایک ماں کا تو اپنی اولاد سے بایولوجیکل یعنی ایوولوشنلی کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی بو، اس کا لمس پہچانتی ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حیرت۔ میرا مطلب ہے بھیڑ کی نفسیات ایک ماں کے ملین ایئر اولڈ بایولوجیکل انسٹنکٹ پر کیسے حاوی ہو سکتی ہے؟ یہ نیورولوجیکلی کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے، مگر یہی لیبون کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ پہلے کسی ایک فرد نے غلط پہچان کی تھی۔ اچھا۔ اس فرد کی تصدیق نے آس پاس کے لوگوں پر ہپنوسس یا سرایت کا اثر کیا۔ بھیڑ کا ذہن اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ جب ماں کو وہ لاش دکھائی گئی تو سرایت کے ذریعے اس کے دماغ میں پہلے سے ہی یہ تصویر فیڈ ہو چکی تھی کہ یہ اس کی بچی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! بھیڑ کے سجیشن نے اس کے ویژول کارٹیکس کے آؤٹ پٹ کو پوری طرح اووررائڈ کر گیا۔ اس نے حقیقت دیکھی ہی نہیں۔ بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ اصلی بچیاں زندہ تھیں اور وہ لاشیں کسی اور کی تھیں۔ اگر ایک ماں اپنے بچوں کی پہچان میں دھوکہ کھا سکتی ہے صرف اس لیے کہ وہاں بھیڑ کی سجیشن موجود تھی، تو پھر دنیا میں کسی گواہی کا کیا احتمال بچا؟ لیبون نے بالکل یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ تاریخ کی حیثیت بالکل غیر مستند ہے۔ یعنی ہسٹری از اے myth؟ ہاں، وہ مثال دیتا ہے کہ واٹرلو اور سیڈان کے جنگوں میں ہزاروں گواہ ہونے کے باوجود اصلی حقیقت کسی کو نہیں پتا۔ منطق کہتی ہے کہ اگر ہزاروں گواہ موجود ہیں تو بات سچ ہوگی۔
ہونی تو چاہیے. لیکن لیبون الٹا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتی ہے کہ کسی واقعے کے ایک سے زیادہ گواہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ واقعے کی حقیقت بدل چکی ہے. کمال ہے. یعنی ہزاروں لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کنفرم ایک جھوٹ یا ایلوژن دیکھا ہے. بالکل. جب ہزاروں لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں تو کنٹیجن ان کے دماغ کو ہیلوسینیٹ کرواتی ہے اور اجتماعی تخیل حقیقت کو مٹا کر اسے لیجنڈ میں تبدیل کر دیتا ہے. اچھا، اگر ہجوم حقیقت اور تخیل میں فرق نہیں کر سکتا، اگر ان کی منطق غائب ہو چکی ہے، تو پھر اس کی اخلاقیات کا کیا معیار ہوتا ہے؟ اگر انسان سوچے سمجھے بغیر ریفلیکس پر چل رہا ہے تو کیا ہجوم صرف ایک خونخوار درندہ بن جاتا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. دیکھیں، ہجوم کے اخلاقیات کی بنیادی خاصیت انتہا پسندی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ایکسٹریمز میں سوچتے ہیں، چاہے وہ بھلائی کا راستہ ہو یا برائی کا. صحیح. ان میں شک یا کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہوتی. اکثر ہجوم روایتی یا کنزرویٹو ہوتے ہیں. وہ طاقتور امیروں یا ڈکٹیٹرز کی عزت کرتے ہیں اور نرمی کو ہمیشہ کمزوری سمجھتے ہیں. یعنی ان کو پاور پسند ہے. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ برے یا خون خار ہی ہوتے ہیں. لیبون کہتا ہے کہ ہجوم عظیم قربانیاں دینے کے بھی سب سے زیادہ قابل ہوتے ہیں. جیسی قربانیاں لوگ کروسیڈز میں دیتے تھے، جہاں ہزاروں نے بنا سوچے اپنی جانیں دے دیں، یا پھر 1793 کے میسیکرز کی مثال لیں. وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں قاتلوں کے ہجوم نے لاکھوں افراد کو قتل کیا، مگر انہوں نے مردوں کے پاس موجود پاکٹ بکس، قیمتی سامان اور پیسے چھوڑ دیے اور اسے ٹیبل پر لا کر رکھ دیا. اچھا، انہوں نے چوری نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے ذرا بھی لوٹ مار نہیں کی. یہ انتہائی درندگی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب اور سٹرکٹ قسم کی اخلاقیات کی مثال ہے جو اکیلے انسان میں دیکھنے کو نہیں ملتی. یعنی ہجوم بالکل اس تھیٹر کے ناظرین جیسا ہے جو ہیرو سے انتہا پسندی کی توقع رکھتے ہیں. اس سے مجھے یاد آ رہا ہے ایک دلچسپ مثال تھی جہاں لوگ تھیٹر میں ولن کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر پر اتنے غصے میں آ گئے کہ شو کے بعد اس ایکٹر کو حفاظت کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ لوگ اسے اصلی دشمن سمجھ بیٹھے تھے. بہت خوب. یہ انالوجی اس پورے کانسیپٹ کو پرفیکٹلی سمجھاتی ہے. ان تھیٹر دیکھنے والوں نے حقیقت اور تصویر کا فرق مکمل مٹا دیا تھا. ان کے لیے وہ ایکٹر ہی ولن تھا. ان کی لاجک بند تھی. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جو ریاستیں یا عظیم لیڈر ہوتے ہیں جیسے نیپولین، وہ ہجوم کی عقل کو نہیں بلکہ ان کے تخیل اور امیجنیشن کو نشانہ بناتے ہیں. نیپولین نے کیا کیا تھا؟ نیپولین کا ایک مشہور قول ہے کہ میں نے وینڈے میں کیتھولک بن کر جنگ ختم کی، مصر میں مسلمان بن کر وہاں قدم جمائے، اور اگر مجھے یہودیوں پر حکومت کرنی پڑی تو میں سلیمان کا ہیکل دوبارہ تعمیر کروا دوں گا. اسے معلوم تھا کہ لیڈر وہ نہیں جو منطق دے، لیڈر وہ ہے جو ہجوم کو تصویر دکھائے. یعنی فیکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس تصویر سے پڑتا ہے جو دماغ میں بنائی جاتی ہے. ٹھیک کہا. لیبون نے اس کی مثال دی ہے کہ ہفتے میں اگر 5000 لوگ انفلوئنزا یا فلو سے مر جائیں تو ہجوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ انفلوئنزا سے مرنے والے لوگ صرف اعداد و شمار ہیں، کسی کو ان کی تکلیف نظر نہیں آتی. لیکن اگر آئیفل ٹاور گرنے سے صرف 500 لوگ ایک ساتھ مر جائیں تو یہ ایک بھیانک خونالود تصویر بن جاتی ہے جو ہجوم کے دماغ پر چھا جاتی ہے اور پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھ گیا. مدعا فیکٹ کا نہیں ہے بلکہ اس بات کا ہے کہ اس فیکٹ کو کتنی بڑی اور جذباتی تصویر بنا کر پیش کیا گیا ہے. اس کا تو سیدھا تعلق آج کے کلک بیٹ، سینسیشنل ہیڈ لائنز اور تھم نیل سے ہے. بالکل ہے. آج کا یوزر ڈیٹا یا سٹیٹسٹکس پر ریاکٹ نہیں کرتا، وہ اس تصویر پر ریاکٹ کرتا ہے جو اس کے جبلی جذبات کو بھڑکاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الگورتھمز ہمیشہ انتہا پسند کانٹینٹ پوش کرتے ہیں. ٹھیک کہا آپ نے. مدعا ان تصویروں اور پرسیپشن کا ہے جو ہجوم کے اجتماعی ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں. لیبون نے یہ تجزیہ بہت پہلے کیا، لیکن اگر ہم ان نظریات کو آج کی معاشرتی اور سیاسی حالات پر اپلائی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز، لاز اور یہاں تک کہ اعلیٰ تعلیم بھی کسی ہجوم کی فطرت کو نہیں بدل سکتے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں لیبون اس بارے نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہجوم پرانی اور کمزور تہذیبوں کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. جب کسی تہذیب کا ڈھانچہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو یہ عام لوگ یہ ہجوم مائکروبس یا جراثیم کی طرح اس تہذیب کے خاتمے کو تیز کر دیتے ہیں. بہت ڈیپ بات ہے یہ.
مگر دوسری طرف یہی وہ بھیڑ اور قوت ہے جو بغیر سوچے عظیم قربانیاں بھی دے سکتی ہے، جن کی بنیاد پر نئی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو اس ساری تحقیق اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لیبون کے نزدیک آج کی صدی واقعی ایرا آف کراؤڈز یعنی ہجوم کا دور ہے، جہاں عقل کل سے زیادہ اجتماعی جذبات اور ماس پاور سب سے اہم ہو چکے ہیں۔ ہماری سوسائٹی اب ڈیٹا سے نہیں، کنٹیجین اور سجیشن سے چل رہی ہے۔ جی، اور سب سے ضروری سبق یہ ہے کہ ہم چاہے خود کو جتنا بھی عقل مند سمجھیں، جب ہم بھیڑ کا حصہ بنتے ہیں، چاہے فزیکل یا ڈیجیٹل، تو ہم اپنی وہ عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم رخصت ہوں، سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال۔ ضرور۔ اگر آج کا ہر شخص لگاتار انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سمارٹ فونز کے ذریعے اس اجتماعی اور بے شعور ہجوم کا حصہ بنا ہوا ہے، تو کیا ہم مستقبل میں اکیلے، خاموشی سے اور آزادانہ سوچنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے؟ ہم اس کتاب کے اگلے باب پر گفتگو اس تحقیق کے اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ تصور کریں کہ ایک قطار ملحد یعنی ایک ایسا شخص جو کسی خدا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ اچانک ایک عبادت گاہ میں چلا جائے۔ جو کہ کافی عجیب بات ہے۔ ہاں، اور وہاں جا کر وہ وہاں رکھی مورتیوں کو توڑنے لگے اور ان کی جگہ فلسفے کی کتابیں رکھ کر ان کے سامنے عقیدت سے موم بتیاں جلانا شروع کر دے۔ او واو، یہ تو بالکل ایک مجذوبانہ حالت لگ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی پاگلپن کا قصہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہجوم کی وہ تاریخ نفسیات ہے جو اچھے بھلے سمجھدار انسان کی عقل کو بھی کھا جاتی ہے۔ صحیح۔ ہماری پچھلی کئی نشستوں میں ہم نے مسلسل اس بات پر غور کیا تھا کہ حقائق، ڈیٹا اور منطق کس طرح دنیا کو چلاتے ہیں، لیکن آج ہم اس سے بالکل الٹ بات کرنے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم آج ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں معلومات کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، مطلب ڈیٹا تو ہم وقت ہمارے فون میں موجود ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارے فونز ہر وقت ہمیں حقائق دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈیٹا کے بجائے جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے یعنی اس ڈیپ ڈائیو کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ ہم ان ذرائع، کتابی حوالوں اور تاریخی شواہد کا تجزیہ کریں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب ایک عام انسان ہجوم کا حصہ بنتا ہے نا، تو اس کی انفرادی سوچ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ضرور، اور ان حوالوں کا مطالعہ ہمیں صاف بتاتا ہے کہ جب انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ شعوری استدلال یعنی اپنی منطقی سوچ کو مکمل طور پر ترک کر دیتے ہیں اور ایک لاشعوری اجتماعی ذہن ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے ذرائع میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہجوم کا ہر پختہ عقیدہ ہمیشہ ایک مذہبی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں، اور یہ پوائنٹ سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ لیکن عام طور پر تو مذہب کا مطلب کسی خدائی طاقت پر یقین رکھنا ہوتا ہے نا، تو کیا یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجوم کوئی نیا مذہب ایجاد کر لیتا ہے؟ نہیں، مصنف یہاں مذہبی جذبے یعنی ریلیجس سینٹیمنٹ کو ایک مخصوص نفسیاتی کیفیت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی لٹرلی مذہب نہیں؟ بالکل، اس کا تعلق کسی مخصوص خدا کی پوجا سے نہیں ہے۔ اس کیفیت کی کچھ خاص علامت ہیں جنہیں پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے کسی بھی نظریے کی اندھی اطاعت کرنا، اس کا خوف، اپنے عقائد پر کسی بھی قسم کی منطقی بحث سے مکمل انکار کرنا۔ ہاں، یہ تو ہم آج کل بہت دیکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو شخص آپ کے نظریے سے ذرا سا بھی اختلاف کرے اسے اپنا جانی دشمن سمجھ لینا۔ ہجوم چاہے کسی دیوتا کی پوجا کر رہا ہو یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے چل رہا ہو، ان کا رویہ ہمیشہ انہی خطوط پر ہوتا ہے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دلچسپ، مطلب ہجوم کسی نظریے کو محض ایک سیاسی اصول نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک مقدس سچائی کا درجہ دے دیتا ہے، جی، جس پر سوال اٹھانا بھی گناہ بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ویسے
تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. جی آپ رومن امپائر یعنی رومی سلطنت کی مثال لے لیجئے. صحیح. کیا اتنی بڑی سلطنت صرف فوج کے زور پر قائم رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں. رومی شہنشاہوں نے باقاعدہ اپنی پوجا کا نظام شروع کیا تھا. لوگ دل سے ان شہنشاہوں کو دیوتا مانتے تھے. اور ہم آدھنک تاریخ میں بھی تو دیکھتے ہیں سب. ہاں بالکل. اگر ہم ماڈرن ہسٹری میں دیکھیں تو انقلاب فرانس کے دوران جن لوگوں کو جیکوبنز کہا جاتا تھا ان کا رویہ دیکھیں. جیکوبنز یہ وہ انتہا پسند گروپ تھا نا جس نے آزادی اور برابری کے نام پر ہاں ہزاروں لوگوں کے سر قلم کر دیے تھے. باپ رے. ان کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اسپین میں انکویزیشن کے دوران کٹر کیتھولکس کا تھا، جب وہ مذہب کے نام پر اختلاف کرنے والوں کو زندہ جلا دیتے تھے. یعنی جیکوبنز نے اپنے سیاسی نظریے کو ہی اپنا مذہب بنا لیا تھا. یہ بات مجھے واپس اسی ملحد والی مثال پر لاتی ہے جس سے ہم نے آغاز کیا تھا. ہاں مطلب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ملحد ہے، صرف سائنس اور لاجک کو مانتا ہے، لیکن جب وہ ایک ہجوم کا حصہ بن کر اپنے نظریے کے لیے لڑتا ہے تو کیا نفسیاتی طور پر وہ بھی اسی کٹر مذہبی انسان جیسا بن جاتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے. وہ روسی نہلسٹ کی مثال جو آپ نے شروع میں دی وہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے. نہلسٹ وہ لوگ تھے جو ہر قسم کی روایت، مذہب اور اداروں کو مکمل طور پر رد کرتے تھے. اچھا. دوستویسکی کے حوالے سے کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ اس نہلسٹ شخص نے مورتیاں توڑ کر اور ان کی جگہ مدح پرس فلسفیوں کی کتابیں سجائیں اور ان کے سامنے موم بتیاں جلائیں. واو. اب ذرا غور کریں، اس کے عقیدے کا مرکز تو بدل گیا، مورتیوں کی جگہ کتابیں آ گئیں، لیکن کیا اس کے دماغ کی وائرنگ تبدیل ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں. ہاں. کیا اس کا پوجا اور عقیدت کا وہ اندھا انداز بدلا؟ بالکل نہیں. وہ فلسفی کی کتابوں کی اسی طرح پوجا کر رہا تھا جیسے وہ پہلے مورتیوں کی کرتا تھا. واقعی انسان جب ہجوم میں شامل ہوتا ہے تو وہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا، صرف اپنے دیوتا کا چہرہ بدل لیتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن ایک منٹ، یہ کیفیت اچانک تو نہیں آ جاتی نا؟ نہیں، اچانک نہیں آتی. یعنی ایک عام انسان راتوں رات تو انتہا پسند نہیں بن جاتا. یقیناً کچھ ایسے گہرے عوامل ہوں گے جو پس پردہ اس ذہن کو تیار کرتے ہیں. جی ہاں، اور ذرائع ان بنیادی وجوہات کو دور راست عوامل یعنی ریموٹ فیکٹرز کا نام دیتے ہیں. اچھا، ریموٹ فیکٹرز. ان میں کیا کیا شامل ہیں؟ ان میں نسل، روایت، وقت، ادارے اور تعلیمی نظام شامل ہیں. نسل کی اہمیت ویسے سب سے زیادہ بتائی گئی ہے کیونکہ یہ ہمارے اجداد کی ان گنت نسلوں کے تجربات ہمارے ڈی این اے میں منتقل کرتی ہے. صحیح. لیکن ان سب میں جس عامل پر مصنف نے سب سے سخت اور طویل بحث کی ہے نا، وہ تعلیم کا نظام ہے. رکیے. تعلیم نظام. اب یہاں مجھے اس کتاب سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو باشعور بناتا ہے، معاشرے کو بہتر بناتا ہے. ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے. تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسکولز اور کالجز ہجوم کو زیادہ باشعور بنانے کے بجائے انہیں مزید اندھا بنا رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ بات بظاہر ہماری عام سوچ سے ٹکراتی ہے، لیکن کتاب میں ایک ماہر تعلیم ہے ٹین، ان کے حوالے سے فرانسیسی یعنی جو لیٹن تعلیمی نظام ہے اس کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا گیا ہے وہ واقعی حیران کن ہے. اچھا، کیا تجزیہ ہے وہ؟ یہ نظام مکمل طور پر رٹے اور درسی کتابوں کو زبانی یاد کرنے پر کھڑا ہے. بچہ پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک صرف اور صرف کتابیں رٹتا ہے. یعنی کریمنگ؟ کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں؟ بالکل. اس کی اپنی کوئی سوچ یا فیصلہ سازی کی صلاحیت پروان ہی نہیں چڑھتی. لیکن رٹا لگانے سے ہجوم کی نفسیات کا کیا تعلق؟ مطلب رٹا لگانے والا انسان خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے. جب آپ ایک نوجوان کو برسوں تک صرف نصاب رٹاتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اسے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہر مسئلے کا ایک بنا بنایا فارمولا کتاب میں موجود ہے. صحیح. اس کا عملی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں لیتا. جب یہ نوجوان ڈگری لے کر باہر آتا ہے تو اس کی واحد خواہش سرکاری نوکری یا کلرک بننا ہوتی ہے. ہاں، سٹیبل جاب چاہیے بس. اور جب ریاست اتنی نوکریاں نہیں دے پاتی تو یہ نوجوان حقیقت اور کتابی باتوں کے تضاد پر شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. یہیں سے غصہ جنم لیتا ہے. اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ محض نصابی اور رٹے والی تعلیم نے جرائم کی شرح کم کرنے کے بجائے اسے بڑھا دیا ہے.
تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم بچوں کو ایک فیکٹری میں ڈال کر ایک خاص قسم کی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں جس کی مارکیٹ میں سرے سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے. اور جب وہ پروڈکٹ فیکٹری سے باہر آتی ہے اور دنیا اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو وہ غصے اور مایوسی میں آ کر پورے سسٹم کو ہی توڑنا چاہتی ہے. آپ نے بالکل درست میکینزم بیان کیا ہے. وہ مایوس نوجوان پھر انتہا پسند تحریکوں اور ان عجیب و غریب نظریوں کا سب سے بڑا ایندھن بنتے ہیں. ویسے یہ پوائنٹ تو بڑا زبردست ہے، لیکن کیا اس کا کوئی متبادل بھی بتایا گیا ہے کتاب میں؟ جی ہاں، اس کے مقابلے میں ذرائع اینگلو سیکسن یعنی انگلینڈ اور امریکہ کے تعلیمی نظام کی مثال دیتے ہیں جو کہ عملی تجربے پر مبنی ہے. یعنی پریکٹیکل لرننگ. ہاں، وہاں طالب علم صرف کمرہ جماعت میں نہیں بیٹھتے، وہ ورکشاپس، قانون یعنی مائنز اور کارخانوں میں جا کر کام کرتے ہیں. وہ کتابی وہم کے بجائے حقیقت سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اتنی آسانی سے اندھے عقائد کا شکار نہیں ہوتے. ناقص تعلیمی نظام دراصل وہ زمین نرم کر دیتا ہے جس پر ہجوم کی خطرناک نفسیات پروان چڑھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ناقص تعلیم اور روایت نے ایک غصے سے بھرا غیر مطمئن ہجوم تیار کر دیا. زمین تیار ہو گئی. ہاں، لیکن اب اس زمین میں بیج کون بوئے گا؟ مطلب ہجوم کو اچانک حرکت میں لانے کے لیے کچھ فوری محرکات بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا؟ وہ فوری محرکات یا امیڈیٹ فیکٹرز سب سے زیادہ خطرناک ہے. ان میں دو سب سے طاقتور ہتھیار الفاظ اور وہم ہیں. الفاظ اور وہم. جی، کتاب بتاتی ہے کہ الفاظ کے اپنے کوئی حتمی معنی نہیں ہوتے. ان کی ساری طاقت ان تصویروں یا امیجز میں چھپی ہے جو وہ الفاظ سنتے ہی ہجوم کے ذہن میں بنتی ہیں. اچھا. کچھ مبہم الفاظ جیسے جمہوریت، آزادی یا مساوات ہجوم پر جادوئی اثر رکھتے ہیں. یہ الفاظ اتنے غیر واضح ہیں کہ ان کی کوئی ایک ٹھوس تعریف ممکن نہیں، لیکن پھر بھی ہجوم انہیں کسی دیوتا کی طرح مانتا ہے. ذرا اس بات کو اور کھولیں. کیا مختلف قوموں کے لیے ایک ہی لفظ کا مطلب الگ الگ ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ اس پر ایک جیسا ہی ری ایکشن دیتے ہیں؟ یہی تو سب سے حیران کن پہلو ہے. ذرائع واضح کرتے ہیں کہ لیٹن اور اینگلو سیکسن قوموں کے نزدیک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کے معنی بالکل الٹ ہے. الٹ کیسے؟ دیکھیں، لیٹن قوموں جیسے فرانسیسیوں کے لیے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ فرد کی ذاتی خواہشات اور آزادی کو ریاست کے ماتحت کر دیا جائے اور سب کچھ حکومت کنٹرول کرے. اچھا. جبکہ امریکہ اور انگلینڈ میں جمہوریت کا مطلب فرد کی انتہائی آزادی اور ریاست کا کم سے کم عمل دخل ہے. لفظ ایک ہی ہے لیکن اس سے جڑی تصویریں اور جذبات ایک دوسرے کی ضد ہیں. واو. تو گویا یہ الفاظ ہجوم کے ذہنوں کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول کے بٹن کی طرح ہیں. بالکل. آپ نے جمہوریت کا بٹن دبایا اور ہجوم کے دماغ میں خاص تصویروں بھرائی، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ دو الگ الگ ہجوم ایک ہی لفظ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو سکتے ہیں، حالانکہ دونوں کے ذہنوں میں اس کا مطلب بالکل الٹ ہو. اور اسی لیے مصنف وہم یا ایلیوژنز کی طاقت کا ذکر کرتا ہے. ہجوم کو سچائی یا معروضی حقائق سے کبھی غرض نہیں ہوتی. وہ وہم کی دنیا میں جینا پسند کرتے ہیں. یعنی انہیں بس ایک خواب چاہیے. جی، جو رہنما انہیں حسین خواب یا وہم دکھا سکتا ہے وہ فوراً ان کا آقا بن جاتا ہے، اور جو کوئی انہیں حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کرے ہجوم اسے اپنا دشمن مان لیتا ہے. تو کیا ہجوم کبھی لاجک یا ثبوت سے قائل نہیں ہوتا؟ نہیں، منطق ہجوم پر بالکل بے اثر ہے. ہجوم صرف اور صرف تجربے سے سیکھتا ہے. جب کوئی وہم بہت خطرناک حد تک پھیل جائے نا تو اسے توڑنے کے لیے محض دلائل کام نہیں آتے، بلکہ تاریخی اور خونی تجربات کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے انقلاب فرانس کی تباہی یا بڑی بڑی جنگوں میں لاکھوں جانوں کے نقصان کے بعد ہی ہجوم کو کسی حقیقت کا احساس ہوتا ہے. تجربہ ہی وہ واحد استاد ہے جو ہجوم کے ذہن کو بدل سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے. یہ انتہائی پریشان کن ہے. اگر یہ الفاظ واقعی ریموٹ کنٹرول کے بٹن ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان بٹنوں کو دباتا ہوگا. بالکل دباتا ہے. تو ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہجوم کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہجوم کے رہنما کیسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ مفکر یا فلسفر ہوتے ہیں؟ جی نہیں، وہ عموماً مفکر نہیں ہوتے.
جب انسان ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں فطرتاً کسی کی اطاعت کرنے کی، کسی کے پیچھے چلنے کی شدید جبلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہرڈ مینٹالٹی۔ ہاں، وہ ایک ایسا ریور بن جاتے ہیں جو چرواہے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جو لوگ ان کے رہنما بنتے ہیں وہ عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو خود کسی نظریے کے جنونی حد تک سحر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا یہ اندھا یقین دوسروں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یہ رہنما قائل کرنے کے لیے 3 انتہائی مؤثر طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ پہلا، حتمی دعویٰ یا ایفرمیشن، دوسرا تکرار یعنی ریپیٹیشن، اور تیسرا سرایت یا وبائی پھیلاؤ جسے کنٹیجن کہتے ہیں۔ چلیے ان طریقوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حتمی دعویٰ، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ حتمی دعویٰ کا مطلب ہے اپنی بات کو بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی منطق کے مکمل یقین کے ساتھ بیان کرنا۔ آپ ہجوم کو جتنی دلیلیں دیں گے ان کے ذہنوں میں اتنا ہی شک پیدا ہوگا۔ رہنما بس سادگی اور سختی سے دعویٰ کرتا ہے اور ہجوم اسے سچ مان لیتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا طریقہ ہے تکرار یعنی ریپیٹیشن۔ یہ تو مجھے آج کل کی ایڈورٹائزنگ یا مارکیٹنگ کی نفسیات لگتی ہے، جہاں ایک ہی اشتہار ہمیں دن میں 100 بار دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست پکڑا۔ اشتہارات کی نفسیات اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ جب ایک ہی دعویٰ بار بار دہرایا جاتا ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ انسان کے لاشعور کے ان حصوں میں بیٹھ جاتا ہے جہاں ہمارے محرکات جنم لیتے ہیں۔ اچھا۔ کچھ عرصے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دعویٰ کس نے کیا تھا، اور ہم اس بات کو ایک کائناتی حقیقت سمجھ کر مان لیتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور تیسرا طریقہ سرایت یا کنٹیجن، یہ لفظ ذرا الجھن پیدا کر رہا ہے۔ خیالات کوئی وائرس تو نہیں جو کھانسنے سے پھیل جائیں؟ یہ سرایت نفسیاتی طور پر کیسے کام کرتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ جانوروں کی مثال لے لیجئے۔ اگر ایک استبل میں ایک گھوڑا ڈر کر اچھلنے لگے تو باقی گھوڑے بھی بغیر سوچے سمجھے وہی کرنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ جذبات اور خیالات ہجوم کے اندر اسی طرح لہروں کی صورت میں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ ایک جذباتی وبا ہوتی ہے، اور یہاں مصنف ایک حیران کن بات بتاتا ہے کہ یہ وبائی عمل صرف نچلے طبقے تک محدود نہیں رہتا۔ اچھا۔ جی، جب کوئی بے بنیاد نظریہ گلی محلوں سے شروع ہو کر وبائی شکل اختیار کر لیتا ہے تو معاشرے کا اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بھی بالآخر اس کے دباؤ میں آ جاتا ہے اور اس وبا کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں، بڑے بڑے دانشور بھی ہجوم کی نفسیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے۔ مان لیا کہ ایک رہنما تکرار کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، لیکن لوگ پہلی دفعہ اس کی بات سنتے ہی کیوں ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس شخص میں ایسی کیا کشش ہوتی ہے کہ ہجوم اپنا تنقیدی دماغ بند کر دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس پر اسرار کشش میں چھپا ہے جسے پریسٹیج کہا جاتا ہے۔ پریسٹیج واقعی ہجوم پر حکمرانی کی اصل چابی ہے۔ پریسٹیج؟ یہ ایک ایسا دباؤ ہے جو لوگوں کے دلوں میں حیرت، عقیدت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کسی کی پریسٹیج کے دائرے میں آتا ہے تو ارتقائی طور پر اس کے دماغ کا وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے جو سوال اٹھانے یا تنقید کرنے کا کام کرتا ہے، کیونکہ انسانی جبلت طاقتور کے سامنے جھکنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اچھا، اور یہ پریسٹیج کہاں سے آتی ہے؟ ذرائع اس کے 2 اقسام بیان کرتے ہیں: اکتسابی یعنی ایکوائرڈ پریسٹیج اور ذاتی یعنی پرسنل پریسٹیج۔ ایکوائرڈ اور پرسنل، واضح کرے ذرا۔ اکتسابی پریسٹیج وہ ہے جو کسی انسان کو اس کے نام، دولت یا یونیفارم سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جج کا گاؤن یا فوجی وردی لوگوں کے ذہنوں پر ایک ایسا رعب ڈالتی ہے جو انہیں متاثر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ذاتی پریسٹیج کیا ہوتی ہے؟ ذاتی پریسٹیج انسان کی اپنی شخصیت کی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے۔ اس کا ظاہری مرتبے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ کتاب میں نپولین کی انتہائی شاندار مثال دی گئی ہے اس حوالے سے۔ نپولین کی مثال، وہ کیا ہے؟ جب نپولین ایک نوجوان اور غیر معروف جنرل تھا تو اسے اٹلی کی فوج کی کمان ملی۔ پرانے اور مغرور جنرل اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی شخصیت کی ذاتی پریسٹیج کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ وہ سخت گیر جنرل خوف زدہ ہو گئے کہ اس انسان میں کوئی پر اسرار طاقت ہے۔ کیا بات ہے! اس کی کشش اتنی مقناطیسی تھی
کے جلا وطنی کے بعد جب وہ اکیلا فرانس واپس آیا تو اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئی پوری فوج بغیر کوئی گولی چلائے اس کے ساتھ مل گئی۔ واؤ، ایک اکیلا آدمی اور پوری فوج اس کے شہر میں؟ لیکن کیا یہ شہر، یہ پریسٹیج ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ کامیابی ہی پریسٹیج کی زندگی ہے۔ جب تک آپ کامیاب ہیں، ہجوم آپ کو دیوتا مانتا ہے۔ اور اگر ناکام ہو جائے تو؟ ایک مثال ہے ڈیلسپس کی۔ اس نے ناممکن سمجھی جانے والی سوئز کینل بنائی تو وہ راتوں رات ہیرو بن گیا، لیکن جب وہ پیناما کینال کے منصوبے میں ناکام ہوا تو اس کی ساری پریسٹیج خاک میں مل گئی، اور وہی ہجوم اسے مجرم قرار دینے لگا۔ یعنی ہجوم کسی کا سگا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پریسٹیج کو ختم کرتی ہے وہ ہے بحث اور تنقید۔ جنہیں اپنی پریسٹیج برقرار رکھنی ہونا، وہ کبھی ہجوم کو بحث کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے ہجوم کو معروضی حقائق سے کبھی غرض نہیں رہی۔ نہ تو تب لاجک استعمال ہو رہی تھی جب رہنما کا مجسمہ بنایا جا رہا تھا، اور نہ آج لاجک کی پرواہ ہے جب اسی مجسمے کو توڑا جا رہا ہے۔ ہجوم کی یادداشت نہیں ہوتی، بس حال کے جذبات ہوتے ہیں۔ بالکل درست۔ اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حقائق کو پرکھنے کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں پر الفاظ، وہموں اور تکرار کے ذریعے کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہجوم کی نفسیات کو سمجھے بغیر ہم آج کے معاشرتی رویوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ واقعی یہ سب جان کر احساس ہوتا ہے کہ ہم خود کو بہت آزاد خیال اور باشعور سمجھتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی ہجوم کا حصہ بن ہی جاتے ہیں۔ سننے والوں کے لیے میں یہاں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ ضرور۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم ہر روز انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں خیالات کا سامنا کرتے ہیں، کیا ہم واقعی آزادانہ سوچ رہے ہیں؟ یا ہم بھی خاموشی سے ان پوشیدہ ریموٹ کنٹرولز کے بٹنوں پر رقص کر رہے ہیں جو کسی اور نے ہمارے لیے ترتیب دیے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے عقائد واقعی ہمارے اپنے ہیں؟ اس بات پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے والا سوال ہے۔ آج کی یہ نشست بہت گہری اور آنکھیں کھول دینے والی تھی، لیکن ہجوم کی نفسیات کی یہ کہانی ابھی نامکمل ہے۔ مصنف نے اور بھی بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، اس لیے ہم اس کتاب اور اس گہرے مطالعے کے اگلے حصے پر اپنی اگلی نشست یعنی نیکسٹ لیکچر میں تفصیلی بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سننے والوں کے لیے تصور کرنا شاید تھوڑا عجیب ہو، ایک عام سا بے روزگار باورچی ہے۔ وہ گھر سے صرف اس تجسس میں نکلتا ہے کہ دیکھے باہر سڑک پر آخر یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس کا کسی چیز سے شروع میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بالکل کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بیستیل کے قلعے کے پاس جمع ایک بھپرے ہوئے ہجوم میں شامل ہو جاتا ہے، اور چند گھنٹوں بعد وہی عام سا انسان جس کا کسی سیاست یا انقلاب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، قلعے کے گورنر کو قتل کر دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک انتہائی خوفناک تبدیلی ہے نا؟ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس قتل کو اپنا یعنی حب الوطنی پر مبنی فرض سمجھتا ہے۔ وہ اعتماد سے امید کرتا ہے کہ اس عظیم کام پر اسے حکومت کی طرف سے کوئی میڈل دیا جائے گا۔ ایک عام بے ضرر انسان چند ہی منٹوں میں ایک ایسی ذہنیت کا شکار ہو گیا۔ ہاں، یہ کیسے ہوتا ہے کہ جہاں درندگی اور رحم ایک ہی وقت میں اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، ایک اکیلا انسان ہجوم میں آ کر اتنا بدل کیسے جاتا ہے؟ یہی تو وہ خوفناک اور حیران کن سوال ہے جس نے صدیوں سے تاریخ دانوں اور ماہرین نفسیات کو الجھا رکھا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی عام انسان کسی ہجوم کا حصہ بنتا ہے تو وہ وہی شخص رہتا ہی نہیں جو وہ اکیلے میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کی جو انفرادی منطق ہے، یعنی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ اس کی فطرت بھی مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم دراصل اسی راز کو کھولنے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس تحقیق، تاریخی حوالہ جات اور سب سے بڑھ کر کراؤڈ سائیکالوجی یعنی ہجوم کی نفسیات پر لکھی گئی ایک مشہور اور بنیادی کتاب کے آخری اور حتمی حصے کا نچوڑ موجود ہے۔ اور یہ آخری حصہ بہت اہم ہے۔
बिल्कुल। इस तजिए का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि हुजूम कैसे काम करता है, बल्कि इस किताब के उस हतमी नतीजे पर पहुंचना है कि कैसे चंद बुनियादी अकायद पूरी तहजीबों को सदियों तक अपने पैरों पर खड़ा रखते हैं। हाँ, और जब वो अकायद टूटते हैं तो क्या होता है? सही बात है। जब ये अकायद टूटते हैं तो मुआशरा किस तरह लाकानूनियत यानी अफरा-तफरी और आखिरकार मुकम्मल तबाही के गड्ढे में जा गिरता है। ये मुताला तहजीबों के बनने और टूटने के उस मुकम्मल चक्कर को समझाएगा जिसे शायद हम आज भी अपने इर्द गिर्द होता देख रहे हैं। जी हाँ, और इस सफ़र की शुरुआत करने के लिए हमें इस बात को पहले मंतकी तौर पर समझना होगा कि किसी भी तहजीब की बुनियाद असल में किसी ठोस चीज़ पर नहीं होती। ठोस चीज से आपका मतलब है फौज या मईशत? बिल्कुल, फौज, मुआशियत या मजबूत इमारतों पर नहीं होती। किताब के तज्जिए के मुताबिक किसी भी तहजीब की कहानी और उसकी मजबूती उसके पुख्ता अकायद, जिन्हें हम फिक्स्ड बिलीफ्स कहते हैं, उनसे शुरू होती है। फिक्स्ड बिलीफ्स। सही। ये फिक्स्ड बिलीफ्स किसी भी मुआशरे की शक्ल तय करते हैं और उसे सदियों तक एक खास रास्ते पर चलाते हैं। अच्छा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान अल्फाज में समझें तो ये फिक्स्ड बिलीव्स बिल्कुल ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी मिसाल है। यानी ज़मीन के ऊपर का मौसम तो रोज़ बदलता है, कभी धूप है, कभी बारिश है। ये ऊपर का मौसम लोगों की आर्जी राय, उनकी पसंद नापसंद और रोज़मर्रा के पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं। सही। लेकिन जब तक ज़मीन के नीचे की वो ठोस टेक्टोनिक प्लेट अपनी जगह पर सलामत है, पहाड़, शहर और समंदर अपनी जगह कायम रहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी, पूछे। इंसान यानी फरीकुल बालिग है, अक्लमंद है, वो इन रिवायती अकायद पर इस कदर अंधा एतमाद आखिर क्यों करता है? हम लोग बगैर सोचे समझे सदियों तक एक ही ढांचे पर कैसे चलते रहते हैं? देखिए, क्योंकि ये अकायद सिर्फ किसी बड़े सियासी या मजहबी निज़ाम को नहीं चलाते, बल्कि ये इंसान को उसकी ज़िंदगी का एक वाज़ेह रास्ता और मकसद देते हैं। अच्छा। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग हमेशा यकीनो अनसर्टेनिटी की तलाश में रहता है। एक आम शहरी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे अफ़ाल, वो किससे कैसे मिलेगा, क्या पहनेगा, उसके अखलाकी पैमाने क्या होंगे, ये सब इन्हीं पुख्ता अकायद से बनते हैं। यानी रोज़मर्रा की छोटी बातें भी? बिल्कुल। तारीख़ में फ्यूडलिज्म यानी जागीरदाराना निज़ाम को ही ले लें। आज हमें वो निज़ाम जालिमाना लगता है, लेकिन सदियों तक वो एक फिक्स्ड बिलीफ था। उसने मुआशरे में हर इंसान का एक मकाम तय कर दिया था। हाँ, बादशाह से लेकर आम किसान तक। सही बात है। सबको पता था कि उनका इस दुनिया में मकसद क्या है। इन अकायद के बगैर मुआशरा एक ऐसी इमारत बन जाता है जिसकी ईंटों के दरमियान कोई सीमेंट नहीं होता। ये दिलचस्प है। यानी जो चीज़ हमें पाबंद करती है वही चीज़ हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। आपने बिल्कुल ठीक निचोड़ निकाला। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि मजहबी अकायद और स्ट्रिक्ट कवानीन, जिन्हें अक्सर डॉगरॉ कहा जाता है, तारीखी तौर पर तहजीबों को अचानक और तेज़ी से आने वाली तब्दीलियों से बचाते रहे हैं जो मुआशरे को तबाह कर सकती हैं। यानी वो एक एंकर का काम करते हैं? हाँ, ये अकायद एक ऐसी रिवायत, एक ऐसी ट्रेडिशन बनाते हैं जो तहजीब को एक जगह पर एंकर कर देती है। रोम की मिसाल इसकी सबसे बेहतरीन वजाहत करती है। रोम को दुनिया का अकूज उनकी फौज ने नहीं बनाया था। तो फिर किसने बनाया था? रोम के उस फैनेटिकल कल्ट ने बनाया था, उस शदीद जज्बाती अकीदे ने कि रोम को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करनी चाहिए। जब तक वो अकीदा जिंदा रहा, रोम नाकाबिले शिकस्त रहा। अच्छा। और जैसे ही रोम के शहरियों के दिलों से वो अकीदा निकला, रोम की अजीम तहजीब मिट्टी का ढेर बन गई। रुकें, यहाँ एक उलझन है मुझे। अगर ये पुख्ता अकायद इतने ही ताकतवर होते हैं तो उनमें से कुछ तो मंतिकी और साइंटिफिक लिहाज से बिल्कुल बेतुके होते हैं। सही बात है। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। बिल्कुल भरी पड़ी है, जहां लोग ऐसी बातों पर यकीन करते थे जो अकल तस्लीम ही नहीं करती। यहाँ तक कि किताब में मिसाल दी गई है कि सदियों तक लोगों ने इस बात पर बगैर किसी सवाल के यकीन किया कि एक खुदा अपने ही बेटे को अजियत देकर खुश होता है। हाँ, इस तज्जिए में ये जिक्र मौजूद है। तो मेरा सवाल ये है कि गैलीलियो और न्यूटन जैसे अजीम जहन, जिन्होंने सितारों और कायनात की मंतिक को समझ लिया था, उन्होंने अपने दौर के इन बेतुके समाजी या मजहबी अकायद पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाया?
ان کی عقل وہاں آ کر کیوں رک جاتی تھی؟ یہ اس کتاب کا سب سے گہرا نفسیاتی پہلو ہے، کیونکہ کسی بھی پختہ عقیدے کی طاقت اس کی لاجک یا منطق میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سماجی اثر اور اس کی قوت عمل میں ہوتی ہے۔ یعنی اثر زیادہ ضروری ہے منطق سے؟ بالکل۔ نیوٹن یا گیلیلیو جیسے لوگ اپنی سائنس لیبارٹریز میں چاہے جتنے مرضی منطقی ہوں، لیکن جب بات معاشرتی بنیادوں کی آتی ہے تو وہ بھی اسی سماجی تسلسل، اسی ہپنوٹزم کا حصہ ہوتے ہیں۔ واہ، یعنی ان پر بھی وہی جادو چلتا ہے۔ صحیح کہا۔ عقیدے کی بنیاد منطق پر نہیں، تجربات، روایت اور بار بار کیے جانے والے اثرات پر ہوتی ہے۔ انسان کا ذہن ان چیزوں پر سوال اٹھانے سے ڈرتا ہے جن پر اس کی پوری سماج کا وجود ٹکا ہو۔ تو چلیے اب اس وقت کی بات کرتے ہیں جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس آخر کار اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، جب زلزلہ آتا ہے، جب صدیوں پرانے پختہ عقائد کمزور پڑنے لگتے ہیں، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں انقلاب جنم لیتا ہے۔ ہاں، اور انقلاب کی کہانی بڑی عجیب ہے اس کتاب میں۔ بالکل، کیونکہ سورسز یہاں ایک عجیب سا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انقلاب تب کامیاب ہوتا ہے جب کوئی عقیدہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہو۔ مجھے تھوڑا ڈس ایگری کرنے دیں یہاں۔ اچھا۔ انقلاب تو ایک بغاوت ہوتی ہے، ایک نئی سوچ کی شروعات ہوتی ہے جو پرانے نظام کو اکھاڑ پھینکتی ہے، یعنی نئی زندگی۔ ایسا نہیں ہے؟ دیکھنے میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کتاب کا تجزیہ اس تصور کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ جب لوگ کسی چوراہے پر جمع ہو کر انقلاب کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ کسی زندہ عقیدے کو نہیں مار رہے ہوتے۔ اوہ، تو کیا مار رہے ہوتے ہیں؟ وہ عقیدہ سالوں یا دہائیوں پہلے ہی ان کے ذہنوں اور دلوں میں مر چکا ہوتا ہے۔ انقلاب صرف اس بچے ہوئے کھوکھلے ڈھانچے کو گرانے کا کام کرتا ہے جو صرف عادت کی وجہ سے کھڑا تھا۔ واقعی؟ جی ہاں، انقلاب کا دھول دراصل کسی نئے یگ کی شروعات نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پرانی لاش کی تدفین ہوتی ہے۔ یعنی انقلاب اصل میں بلڈنگ کو گرانا نہیں ہے، بلکہ اس بلڈنگ کو ہٹانا ہے جو اندر سے پہلے ہی دیمک کھا چکی تھی۔ صحیح مثال دیا آپ نے۔ لیکن یہاں اس عام شہری کا تصور کریں، ایک عام انسان کے لیے اس کی تہذیب کے بنیادی عقیدے کے گرنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہوگا؟ یہ صرف کوئی اخباری خبر تو نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، یہ انتہائی خوفناک اور ذہنی طور پر تباہ کن تجربہ ہوتا ہے۔ عام انسان کے لیے کسی پختہ عقیدے کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اسے صحیح اور غلط کا راستہ دکھانے والی تمام روایات اچانک غائب ہو گئی ہیں۔ جیسے کسی چلتے ہوئے جہاز کا کمپس اچانک کام کرنا چھوڑ دے۔ بالکل ویسا ہی، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب معاشرہ لا قانونیت یعنی اینرکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی نیا بنیادی عقیدہ لوگوں کو دوبارہ آپس میں جوڑ نہیں دیتا، تب تک صرف افراتفری رہتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے یہ بات صرف پرانے زمانے پر لاگو نہیں ہوتی۔ کتاب نے روم کے زوال کا موازنہ آج کے دور کے جمہوری اور سماجی بحرانوں سے کیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم حصہ ہے اس تجزیے کا۔ جو سورسز ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق جب باربیرینز نے رومن امپائر کو تباہ کیا تو انہیں ایک نئے عقیدے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ اس اینرکی سے نکل کر ایک ریاست بنا سکیں۔ صحیح۔ اور اگر ہم اپنے آج کے دور کو دیکھیں، چاہے وہ رائٹ ونگ ہو یا لیفٹ ونگ، پوری دنیا میں سیاسی بحران نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے نئے سیاسی خیالات جیسے کہ سوشلزم ہو یا اس جیسی کوئی اور تحریک، یہ اس لیے پنپ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرانے عقائد اب مکمل ٹوٹ چکے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ جب معاشرہ ٹرانزیشن میں ہوتا ہے، یعنی ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ایک کوگنیٹو ویکیوم، ایک ذہنی خلائی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ خلا یعنی اسے بھرنے کے لیے کچھ چاہیے۔ صحیح۔ سوشلزم یا دیگر جدید ازم اس لیے آگے آتے ہیں تاکہ اس جگہ کو پر کر سکیں۔ وہ اس ٹوٹ چکے پختہ عقیدے کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ انارکی سے بچ سکیں۔ اچھا، یہ واضح کرنا چاہیے کہ اس تجزیے میں ہم ان تصورات کو صحیح یا غلط کے پیمانے پر نہیں پرکھ رہے، بلکہ صرف اس نفسیاتی ضرورت کی نشاندہی کر رہے ہیں جو ہجوم کو ان کی طرف کھینچتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں سے ہم آتے ہیں ایک ایسی سچویشن کی طرف جہاں پرانے عقائد تو ٹوٹ گئے، نئے بن نہیں پائے، اور لوگ اب بالکل بکھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ان کی سوچ کسی ایک چیز پر نہیں رکتی۔ عارضی اور تیزی سے بدلتی ہوئی رائے سامنے آتی ہے۔ ہاں، عارضی رائے۔ یہاں سورسز بتاتے ہیں کہ آج کے ماڈرن کراؤڈز یعنی جدید دور کے ہجوم
उनकी पसंद नापसंद इतनी तेजी से बदलती है कि किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन हमारा आम तस्वुर ये है कि हुक्मरान और मीडिया मिलकर इस क्राउड की सोच को कंट्रोल करते हैं। हमें लगता है वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, माजी में ऐसा जरूर होता था। एक वक्त था जब हुकूमत और प्रेस आम राय को एक सिमत देते थे, उन्हें लीड करते थे। लेकिन आज जब पुख्ता अकायद कमज़ोर पड़ चुके हैं और लोगों को रोज़ाना मुख्तलिफ और मुतज़ाद मालूमात मिल रही हैं, तो ये डायनामिक्स बिल्कुल बदल गए हैं। तो अब हुक्मरान क्या कर रहे हैं? आज के हुक्मरान आम राय को गाइड नहीं करते, वो हुजूम के पीछे चलते हैं। हुकूमत और अखबारात असल में पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं। वाकई डरते हैं? जी हाँ, हुजूम के एहसासात इतनी तेजी से बदलते हैं कि अब तो पोप्स और बादशाह तक इंटरव्यूज देकर अपना दिफा करते हैं। वो खुद को उस हुजूम की अदालत में पेश करते हैं। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम ये समझ रहे हैं कि जो हुक्मरान हैं वो एक भारी भरकम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन असल में उनकी ड्राइविंग सीट का स्टीयरिंग व्हील काम ही नहीं कर रहा। बहुत खूब, बिल्कुल। और गाड़ी को असल में पीछे बैठी सवारियां अपने वजन से कभी दाएं तो कभी बाएं ढकेल रही हैं। मीडिया और अखबारात का भी तो यही हाल है, नहीं? मुकम्मल तौर पर यही हाल है। प्रेस जो किसी जमाने में राय बनाती थी, अब सिर्फ एक खबरें जमा करने वाली एजेंसी बनकर रह गई है। अखबारात को, और अगर आज के दौर में देखें तो न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स को डर लगता है। किस चीज से डर लगता है? इस बात से कि अगर उन्होंने कोई ऐसी राय दे दी जो उनके पढ़ने वालों के जज्बात से टकराती हो, तो लोग उन्हें पढ़ना और देखना छोड़ देंगे। सही, यानी व्यूज गिर जाएंगे। नतीजा ये है कि वो सिर्फ वही मालूमात और थोड़ी बहुत सोसाइटी गॉसिप फराहम करते हैं जो क़ारीन सुनना चाहते हैं। इस तरह हर किसी को वही सुनने को मिलता है जो वो पहले से सोच रहा होता है। और इस अंधी गाड़ी का सबसे तबाहकुन नतीजा तब निकलता है जब ये हुजूम, जिसके हाथ में अचानक ताकत आ गई है, एक मुजरमाना ज़हनियत इख्तियार कर लेता है। हम शुरू में जिक्र किए गए उस बावर्ची की तरफ आते हैं। हाँ, बस्तील वाले वाक़ये पर। क्रिमिनल क्राउड्स, यानी जब हुजूम जुर्म करता है तो वहाँ क्या मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। एक आम इंसान अचानक किसी की जान लेने पर कैसे उतर आता है और फिर भी उसे अपना कौमी फर्ज समझता है। असल में जब इंसान किसी झुंड या हुजूम में घुल मिल जाता है तो उस पर दो नफ्सियाती असरात बहुत तेजी से हमला करते हैं। पहला है एनोनिमिटी, यानी गुमनामी। गुमनामी, सही। जब आप अकेले होते हैं तो आपको पता होता है कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा तो सजा आपको मिलेगी, लेकिन हुजूम में वो ज़ाती जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। दूसरी और सबसे खतरनाक चीज है इमोशनल कंटेजियन, यानी जज्बात का फैलना। जी, जज्बात का एक वबाई बीमारी की तरह फैलना। उस बावर्ची के आसपास के लोग उकसाहट और शदीद गुस्से की हालत में थे। उन्होंने दुश्मन का एक तसव्वुर कायम कर लिया था। हुजूम की हालत में इंसान के फैसले मंतिक या लॉजिक पर नहीं, उन्हीं मुश्तरका जज्बात पर होते हैं। तो बावर्ची ने अपने आसपास के गुस्से को अपना लिया। बिल्कुल, बावर्ची ने सिर्फ उस उकसाहट पर अमल किया, और क्योंकि पूरा हुजूम उसके साथ खड़ा था, उसे लगा कि ये अमल कानूनन गलत हो ही नहीं सकता, बल्कि ये तो वतन की खिदमत है। हुजूम के नज़दीक उनका रहम और उनकी दरिंदगी दोनों एक साथ सफ़र करते हैं, क्योंकि उनके फैसले में कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। तो ये बात एक बावर्ची और सड़क पर जमा अनपढ़ या गुस्से में आए लोगों की थी, लेकिन मुझे यहाँ एक शदीद उलझन है और किताब के इस अगले दावे पर मैं चैलेंज करना चाहूँगा। अच्छा, बताएं क्या उलझन है? सड़क पर हुजूम एक तरफ, लेकिन अदालत के अंदर बैठी हुई जूरी की मिसाल लेते हैं। जूरीज में तो आमतौर पर मुआशरे के तालीम याफ्ता लोग होते हैं, जजेस, वकील और मुअज़्ज़िज़ शहरी। किताब का दावा है कि अदालती ज्यूरी भी एक किस्म का हुजूम ही होती है, जो मंतिक के बजाय जज्बात से फैसला करती है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तालीम याफ्ता लोगों की ज्यूरी, जिन्हें लॉजिक और कानून की बारीकियां सिखाई गई हैं, क्या वो अनपढ़ लोगों की ज्यूरी से बेहतर नहीं होती? तालीम उन्हें इस क्राउड साइकोलॉजी से क्यों नहीं बचा सकती? ये सोचकर हैरत ज़रूर होती है, लेकिन तहकीक और तज्जिया यही कहता है कि जब बात कलेक्टिवली यानी इज्तिमाई तौर पर फैसला करने की आती है तो दिमाग का तालीमी हिस्सा पीछे चला जाता है और जज्बाती हिस्सा आगे आ जाता है। वाकई बिल्कुल,
کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ چاہے جوری میں عالم ہو، سائنسدان ہو یا عام لوگ، ہجوم کا حصہ بننے کے بعد ان کا ذہنی معیار اور ان کا فیصلہ کرنے کا طریقہ ایک برابر ہو جاتا ہے۔ وہ لاجک پر نہیں، سینٹیمنٹس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کتاب بتاتی ہے کہ اگر ایک عورت کو اس کا شوہر دھوکہ دے اور وہ عورت انتقام کے جذبے میں آ کر اس پر تیزاب پھینک دے، تو حقیقی اور ٹھوس قانون کے مطابق یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور اس کی شدید سزا ہونی چاہیے۔ صحیح، لیکن جوریز عام طور پر اس عورت کو کم سزا دیتی ہیں یا بچا لیتی ہیں؟ بالکل وہی تو۔ کیونکہ جوری لاجک سے نہیں سوچ رہی، جوری جذباتی طور پر اس عورت کے انتقام کو سمجھتی ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس عورت سے عام معاشرے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی قانون پیچھے رہ گیا؟ ہاں، اس کے برعکس اگر کوئی آدمی محض چند پیسے چرانے کے لیے کسی پر چھری سے حملہ کرے تو جوری اسے کڑی سے کڑی سزا دے گی، حالانکہ دونوں صورتوں میں قتل کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی بہترین مثال اس مشہور وکیل لشاؤٹ سے ملتی ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ ہاں، وہ پردے والی مثال، میں واقعی چاہتا تھا ہم اس پر بات کریں۔ یہ دماغ گھما دینے والا واقعہ ہے۔ دیکھیں، لشاؤٹ جانتا تھا کہ عدالت میں بیٹھی جوری کو کسی ٹھوس قانونی دلیل سے نہیں بلکہ ان کے دلوں اور جذبات کے ذریعے جیتا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک کیس کے دوران اس نے نوٹ کیا کہ جوری کا ایک فرد جو 7واں جوری مین تھا، وہ کافی غصے میں اور متعصب لگ رہا تھا۔ لشاؤٹ نے اسے قانون سکھانا کے بجائے عدالت سے گزارش کی کہ کھڑکی کا پردہ تھوڑا گرا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس 7ویں جرمن کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی اور اسے تنگ کر رہی تھی۔ صرف اس ایک چھوٹے سے ہمدردانہ عمل سے اس جرمن کے جذبات بالکل تبدیل ہو گئے۔ اس کا غصہ نرم پڑ گیا اور اس کا فیصلہ لاشارٹ کے حق میں آیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اجتماعی فیصلے میں لاجک سے بڑی طاقت جذبات ہیں۔ اگر چھوٹی سی دھوپ کا راستہ روکنے سے انصاف کا ترازو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو یہ وہی ہجوم کی نفسیات ہیں جس میں عام انسان گھر جاتا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم آتے ہیں اپنے اس آخری اور حتمی نتیجے کی طرف جو اس ڈیپ ڈائیو کا میرا مطلب ہے، اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد ہے۔ صحیح۔ ہم نے اس سفر کو دیکھا، صدیوں تک قائم رہنے والے پختہ عقائد تھے، پھر وہ عقائد کمزور پڑے، ان کے ٹوٹنے سے انقلاب اور لا قانونیت یعنی انارکی آئی، اور اس انارکی نے سب بدل دیا۔ بالکل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب عقائد نہیں رہتے تو ہجوم کی حکمرانی شروع ہو جاتی ہے اور رائے تیزی سے بدلتی ہے، یہاں تک کہ عدالتوں میں بھی جذبات کی طاقت منطق کو دبا دیتی ہے۔ تو اب اس پورے سفر کے بعد کسی تہذیب کی موت اور اس کی زندگی کا یہ چکر، یہ لائف سائیکل مکمل کیسے ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ کتاب اس آخری حصے میں تہذیب کے اس سفر کو بڑے ہی واضح انداز میں ترتیب دیتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے ایک ہجوم سے، مختلف نسلوں، مختلف خیالات کے لوگوں کا ایک بکھرا ہوا جھنڈ یا سوارم۔ صحیح۔ پھر انہیں کوئی ایک آدرش، کوئی ایک نیا پختہ عقیدہ آپس میں جوڑتا ہے اور وہ مل کر ایک قوم بن جاتے ہیں۔ یہ وہی ٹیکٹونک پلیٹ ہے جو زمین کو ستھر کرتی ہے اور پہاڑ بننے شروع ہوتے ہیں، قوم ترقی کرتی ہے، شہر بنتے ہیں۔ اور تہذیب کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ وہ یونائٹنگ آئیڈیل، وہ بنیادی عقیدہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پھر لوگ آپس میں دور ہوتے ہوں گے۔ صحیح بات ہے۔ جب وہ آپس میں جوڑنے والی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ دوبارہ ذاتی مفاد یعنی ایگوئزم کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ انسان صرف اپنے فوائد کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہ تو تباہی کی شروعات ہے۔ ہاں، اور جب یہ خود غرضی عروج پر پہنچتی ہے تو لوگ ایک عجیب روایتی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ تھک جاتے ہیں اس روز روز کی اناکی سے اور وہ اپنی تمام آزادیاں خوشی بیوروکریسی اور قانون ساز اسمبلیز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ اندر سے سوسائٹی کھوکھلی ہو گئی ہے اور کوئی مشترکہ اصول نہیں بچا تو وہ کہتا ہے بس کوئی مجھے کنٹرول کرے تاکہ یہ بکھراؤ رک جائے۔ بالکل یہی نفسیات ہے۔ اور پھر ریاست یعنی اسٹیٹ کا رول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کتاب کے مطابق ریاست کو ایک آل پاورفل گاڈ، ایک خداوندی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ریاست ہر چھوٹی بڑی چیز کے قانون بناتی ہے تاکہ لوگ آپس میں ہی نہ لڑ مریں۔
صحیح کہا. اور تہذیب کے اس آخری دور کو ایکسٹریم اولڈ ایج یا انتہائی بڑھاپا کہا جاتا ہے. ایکسٹریم اولڈ ایج. جی، جب ریاست سب کچھ کنٹرول کر لیتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ بنیادی عقیدہ مکمل مر جاتا ہے تو وہ قوم پھر سے اپنی روح کھو دیتی ہے. وہ دوبارہ الگ الگ افراد کا ایک بکھرا ہوا ہجوم بن جاتی ہے جہاں کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جہاں سے شروع کیا تھا وہیں واپس پہنچ گئے. یہی تو تہذیب کا آخری نتیجہ ہے. جب ایسی حالت آ جاتی ہے تو باہر سے آنے والا کوئی بھی نیا طوفان، چاہے وہ کوئی دوسری قوم ہو یا کوئی اچانک آنے والا عذاب، اس تہذیب کو تنکے کی طرح اڑا دیتا ہے. سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی بکھرے ہوئے ہجوم سے، وہیں پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے. اس پورے گہرے مطالعے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو اس تجزیے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری مکمل سماجی زندگی، ہمارا قانون، ہماری آزادی اور جس تہذیب میں ہم سانس لیتے ہیں، ان سب کا انحصار دراصل ان چند مستحکم عقائد پر ہے جنہیں ہم شاید روزانہ اپنی زندگی میں نوٹس بھی نہیں کرتے. صحیح بات ہے. یہ بالکل اس ہوا کی طرح ہے جو دکھتی نہیں لیکن زندگی کے لیے لازمی ہے. اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے اس سب کی اہمیت صرف تاریخ پڑھنے تک محدود نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں. آج کے دور میں ہم اپنے ارد گرد تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی افراتفری، میڈیا کی جذباتیات اور سوشل میڈیا پر ہجوم کے حملوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کتاب کی مدد سے ہم ان حالات کو ایک مختلف اور بہتر نظریے سے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اصل وجہ سمجھ آتی ہے. ہاں، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ سب صرف بیماری کی علامات ہیں. اصل بیماری ان پختہ عقائد کی تبدیلی ہے جو معاشرے کو اپنے سانچے میں ڈھالتے ہیں. صحیح. یہاں ہمارے مطالعے کا وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک ایسی آخری فکریہ سوچ پر غور کرنے کی دعوت ہے جو ان سورسز سے ہی آگے کی ایک منزل ہے. اچھا، کیا خیال ہے؟ ہمیں آج یہ سکھایا گیا کہ تہذیبوں کا زوال اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے یونیفائنگ عقائد ختم ہو جاتے ہیں اور انسان واپس ایک بکھرے ہوئے ہجوم میں بدل جاتا ہے. لیکن ذرا سوچئے، جی، کیا ہوگا جب آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا یہ جو پوری دنیا کا ایک گلوبل انٹرنیٹ کلچر بن چکا ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا ڈیجیٹل عقیدہ تشکیل دے دے جسے توڑنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہو؟ واہ، ایک ناقابل شکست ڈیجیٹل ڈوگما. بالکل. کیا ایسی صورت میں تہذیبوں کے بننے اور ٹوٹنے کا یہ صدیوں پرانا چکر آخرکار رک جائے گا، یا پھر یہ دنیا تاریخ کی سب سے بڑی اور کبھی ختم نہ ہونے والی زنجیر میں جکڑی جائے گی؟ یہ وہ آخری خیال ہے جو ہم آج کے اس تجزیے کے ساتھ سننے والوں کے حوالے کر رہے ہیں. پھر ملیں گے کسی نئے تجزیے اور نئے زاویوں کے ساتھ.